बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि ये सूरतुल बलद, बलद का माना शहर, और आजकल हम बलद का लफ्ज़ मुल्क के माना में भी इस्तेमाल करते हैं। और जो ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरतें खसूसियत है वो ये है कि वो इस्लाह अक़ीदा के लिए आई सबसे अहम। और उनमें ये भी है कि वो छोटी छोटी आयतें हैं और छोटी छोटी सूरतें भी हैं। ऐसे है ना, छोटी छोटी आयतें हैं। शायद उस टाइम लोग ज़्यादा सुनना नहीं चाहते थे, ये छोटा मकसद मतलब उसका पूरा करना था, क्योंकि एक सूरत एक मौजू है, पूरा एक सूरत एक मौजू है अपने अंदर। तो और फिर फसाहत और बलागत तो पूरे कुरान में है, लेकिन इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा है। आखिर के जो अल्फाज हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर तरन्नुम है, सजा है। इन सूरतों में आपने देखा होगा ना, मक्की सूरतों में ऐसा है। उनके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को बार बार इत्मीनान दिलाया गया है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इनको ये सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाने के लिए और मज़ीद अक़ीदा पुख्ता करने के लिए ये सूरत उतरी, सहाबा कराम को भी। और ये जो ला है ना, शुरू में कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने कोई सवाल किया या सवाल नहीं भी किया, कोई बात चल रही है, तो जवाब हो या उसके अलावा हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब उसके बाद फिर बात हम करते हैं आगे। तो एक इसकी बात ये भी हो सकती है कि ला जो पीछे बात है ना, जो काफिर कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा के बारे में, हुजूर के बारे में, कि वो नऊज़ बिल्लाह मजनून है, या अल्लाह के नबी नहीं, या वो कोई जादूगर हैं कुछ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने क्या बात की आगे, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। तो ला के बारे में चूँकि बहुत सारी तावीलात हैं, और सबसे बड़ी जो तावील है, जो आम तौर पर हम कहते हैं कि ये ज़ायद है, और ज़ायद भी बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं हर ज़बान में, हम कह रहे होते हैं, उसका कोई माना मफ़हूम नहीं होता अगर उसको पकड़ के बैठ जाएं आप, लेकिन वो कलाम की खूबसूरती ज़रूर होती है। ऐसा नहीं कि उसको हम निकाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते उसको, खूबसूरती के लिए है, लेकिन वो कलाम में हर ज़बान का एक तरीक़ा होता है। तो ये ला को हम अगर ज़्यादा मान लें या इसके पीछे के से ताल्लुक़ होगा तो फिर पीछे इबारत उसकी निकालनी पड़ेगी, वरना आसान यही है कि ये ला ज़्यादा है। उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, और वो शहर क्या है? मक्का, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। मक्का की कसम क्यों? क्योंकि मक्का में काबा है, क्योंकि काबा बहुत बड़ी अज़मत वाला है। मक्का को हरम कहते हैं, मक्का का जो एरिया है ना, हरम है। और हरम का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई शिकार नहीं हो सकता, वहाँ पर कोई इंसान किसी को मार नहीं सकता, वहाँ से कोई चीज़ अगर गिरी हुई मिल जाए तो उठा नहीं सकता, यानी उसके अहकाम है अलग हरम के। तो मक्का बहुत अज़मत वाला है शहर, लेकिन ये अज़मत और भी दुबाला हो जाती है इसलिए कि आप उसमें हैं, ये और भी बढ़ गई। मक्का तो है अज़मत वाला, लेकिन अज़मत और भी इसलिए बढ़ गई। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इस शहर की मुझे कसम है क्योंकि आप इसके अंदर हैं। एक तो ये बात, हिल्लुन का माना हालुन, चूँकि ये ख़बर है ना, तो ख़बर आमतौर पर मस्दर नहीं होती, अगर मस्दर हो तो वो किसी माना में होती है। तो ये हालुन यानी मुकीम, आप मुकीम हैं उस शहर में, एक माना ये। जी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मुकीम का हिल्लुन का जो लफ्ज़ है ना, हलाल से भी है, तो इसका एक मतलब ये है कि हलाल है, वह अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, आपके लिए हलाल है इस शहर में, एक माना ये भी है। हलाल है का मतलब ये कि अभी जो आपके साथ कर रहे हैं ये खुशखबरी थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक ज़िम्नन जो आपके साथ कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपके लिए सब कुछ हलाल होगा, मतलब आपकी यहाँ पर हुकूमत होगी, आप जो चाहें फैसला करें इनके बारे में, जो चाहें इनको सज़ा दें, इनको चाहें तो कत्ल करें, बदला लें, इंतकाम लें,
चाहें तो इनको माफ़ करें, जो भी करें आपके लिए सब हलाल होगा। वाज़ेह है कि ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे आसान जो है ना वो यही है कि आप मुकीम हैं, आप साकिन हैं। हिल्लुन मस्दर है लेकिन हालुन के माना में है। हालुन और हिल्लुन बिल्कुल वैसे जैसे है ना, इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। इन्ना का मय्यतुन, आप मरे हुए हैं, यानी आप दुनिया से जा चुके, गए नहीं, वो अभी मरेंगे, मरेंगे अभी नहीं, इंतकाल होगा, अभी है नहीं। हम कहते भी हैं कि आप तो मट्टी हो, मतलब मट्टी में मिल जाओगे, या आपकी असल मट्टी है। तो यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर आओगे, मुकीम होगे, एक दिन आएगा कि आपकी हुकूमत होगी। तो यहाँ पर यानी खुशखबरी भी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत भी है। और फिर इसलिए भी कि ये जो कसम है ना, उसकी एक वजह ये भी है, इस शहर की कसम इसलिए भी कि वह वालिदुन और वालिद की कसम, यानी यहाँ वालिद का ख़ास तौर पर जिक्र हुआ। यहाँ पर है तो कसम क्योंकि इसका अत्फ है, यहाँ पर इसका अत्फ है, और वालिद की कसम, यानी एक वजह ये भी है इस वालिद को यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया कि मक्का की जो अज़मत है ना, उसकी वजह एक आपके वालिद भी हैं। आपके वालिद से मुराद वैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन इस शहर के ताल्लुक़ से ये लग रहा है कि शायद ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या इस्माईल अलैहिस्सलाम, क्योंकि मक्का में काबा की वजह काबा है और काबा को बनाने वाले हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। तो इससे ये लग रहा है कि शायद इससे मुराद ये हो। बहरहाल हज़रत आदम भी मुराद हो सकते हैं इससे, चूँकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। वालिद की कसम और उसकी कसम जो उसने पैदा किया, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी उम्दा बात है यहाँ पर, हुज़ूर की भी, यानी आप जिसमें रहते हैं उसकी भी कसम, और फिर आपके वालिद की भी कसम, और आपकी भी कसम। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर कितनी बड़ी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बताई। और कलाम की खूबसूरती भी है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये असल में जुमला आप चाहें तो इसको मुतरदा बना दें, ये भी ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। ठीक, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम, व वालिदिन और वालिद की कसम, और जो उसने पैदा किया उसकी भी कसम। अब ये जुमला मुतरदा हो गया, और अगर इसको हालिया बना दें तो इस शहर की कसम इस हाल में कि आप मुकीम हैं, तो इसमें भी बड़ी उम्दगी है। तो इसको दोनों चीज़ों लोगों ने इसको बनाया है। अच्छा, कसम तो ये तो पता चल गया कि काबा बहुत कद्र मंज़िलत वाला है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा, और शहर की भी कसम, मक्का भी। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर कसम क्यों उठाई गई? असल बात तो बाकी है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर कसम उठाई क्यों? वो बात ये है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, वो ये कि हमने इंसान को मशक्क़त में, इंसान मशक्क़त में, हम नहीं। यानी इससे ये लग रहा है आपको कि शायद वो, अगर मैं ये कहूँ ना मैंने बड़ी मशक्क़त से काम किया है, बनाया है, तो इसका मतलब यह है कि मैं मशक्क़त में पड़ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर इसका ताल्लुक़ जो है ना, ये जो फ़ी कबद है ना, तो हम कहते हैं कि इंसान की सिफ़त से ताल्लुक़ है इसका। हमने इंसान को बनाया, इसमें फ़र्क है। अगर हम ये कहें कि इसका ताल्लुक़ इस फ़ेल से है तो फिर ये होगा कि हमने बनाया बड़ी मशक्क़त में, यानी हम मशक्क़त में पड़ गए जब हमने बनाया इसको। अगर हम इसको मुताल्लिक़ इसके कर दें, यानी ये फ़ेल का, अभी मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि जब फ़ेल मुताल्लिक़ करते हैं उसका माना का बड़ा अहम रोल होता है, उसका ताल्लुक़ होता है। तो क्या हुआ कि लक़द ख़लक़नल इंसान यईशु, वो जो ज़िंदगी गुजारता है ना, वो बड़ी मशक्क़त में गुजारता है, ज़िंदगी बड़ी मशक्क़त में गुजारता है। पैदा होता है तो मशक्क़त में हुआ, और फिर थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसको जब मतलब वो ख़ुद मोहताज है दूसरों का, छोटा है ना तो मोहताज है, और उसको शौक़ होता है कि मैं बड़ा बन जाऊँ, और बड़ों को देखकर उसका दिल चाहता है कि मैं काश के बड़ा होता, और बड़ों की एक्टिंग भी करता है, और वो उसको बड़ा जल्दी बड़ा बनने की शौक़ होती है। जब बड़ा बनता है तो फिर क्या होता है, फिर सर पर जिम्मेदारियाँ आ जाती, फिर कहता है काश कि मैं बच्चा था तो कितना अच्छा था, अब ये बड़ा क्यों बन गया,
اب کیا ہے کہ اب اس کو ذمہ داری ہو گئی، اب اپنی بھی ذمہ داری ہے، اب گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اب خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، ابھی اس کو معاش کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو پریشانی بھی ہے، پھر اس کو تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو اس سے بڑی زیادہ پریشانی ہوگی، کہتا ہے کاش کہ میں جوان ہوتا تو کتنا اچھا تھا، کاش کہ میری وہ جوانی لوٹ آتی، اب بچپن تو گیا، اب جوانی ہی لوٹ آتی، کاش کتنا اچھا تھا۔ اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے لوٹا دیتا ہے جہاں سے وہ پیدا ہوا، مطلب کمزور تھا پھر کمزوری کی طرف آ گیا، وہ بالکل شروع میں محتاج تھا دوسروں کے جب پیدا ہوا اور پھر اسی محتاجی کی طرف آ گیا۔ اس کے بعد میں جو آیت ہے تو انسان جو ہے نا ساری زندگی اس کے لیے یہ مشقت ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی یہ کہے کہ یہ زندگی جو ہے نا بڑی آسان زندگی ہے، ہم بڑے لطف کریں گے، بڑے مزے کریں گے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یا ہمارے لیے ایسا کیوں ہے کہ ہمارے لیے پریشانیاں ہیں اس زندگی میں اور ہم بڑی فکر ہے۔ جس سے پوچھ لیں شاید یہ لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو پریشان آدمی ہے نا، سب سے زیادہ مصیبت زدہ آدمی ہے وہ یہ ہے، جس سے پوچھ لیں، ذرا بیٹھ جائیں اس کے دل کے حال معلوم کریں، ہر آدمی یہی کہتا ہے، ہر آدمی کے دل میں یہی گھوم رہا ہوتا ہے، میں نے تو یہ بھی اس چیلنج کا مقابلہ کیا، میں نے یہ بھی مقابلہ کیا، میں نے یہ بھی کیا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو میں ہوں، یہ تو میں ہی کر سکتا ہوں، میری زندگی کیسی ہے بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہو جائیں۔ ہر شخص یہی سوچتا ہے اور ہر شخص اپنے حد تک ہے بھی ایسے، پریشان بھی ہے، غمگین بھی ہے، اس کے دل کی باتیں بھی ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیکن انسان مشقت میں بھی ہے، ساری زندگی وہ ایسے گزارتا ہے۔ کبد اصل میں یہ کبد ہے نا، کبد کہتے ہیں جگر کو، کبد۔ تو اب کوئی مشکل کام کرتا ہے نا انسان تو جگر پر زور آتا ہے، کہتے ہیں نا یہ جگر گردے کا کام ہے۔ جگر گردے کا کام مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑی محنت اور مشقت والا ہے، کچھ عام سا کام نہیں، تو یہ اسی سے ہے، یعنی کابیدہ اس کا مطلب یعنی کبد جگر کو کہتے ہیں، تو بڑی مشقت والا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی حالت تو یہ ہے کہ انسان مشقت میں ہے، پریشان ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، ساری اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا انسان کو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ کیسی بات سوچتا ہے؟ اس کی یہ سوچ کہاں سے آ گئی؟ انسان تو ہے ایسا ہی ہے، لیکن جب ایسی بات ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں دنیا کا طاقتور آدمی ہوں اور میرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں، کسی کا غلبہ نہیں۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور وہ یہ کہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی ہے نا، لوگ بہت دفعہ جب بیٹھتے ہیں کسی کے سامنے تو بولتے ہیں کہ میں نے تو فلاں یتیم کو بھی کھلایا، اور میں جب جوانی میں نے یہ اچھائی کی تھی، میں نے یہ بھلائی کی تھی، میں نے وہ کی۔ اور بہت دفعہ سچ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ بہت ہوتا ہے۔ کوئی کام چھوٹا سا ہوگا اس کو بڑھا کر چڑھا کر بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بہت بڑا انسان ہے، یعنی فخر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہ جھوٹ کس بات پہ بول رہے تھے؟ وہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کہتے تھے، ہم نے محمد کے خلاف مال خرچ کیا ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہم نے پیسہ بہایا ہے، ہم نے ان کے خلاف ساز و سامان خریدا ہے، ہم نے ہتھیار دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقول، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ختم کیا، ہلاک کیا، میں نے خرچ کیا بہت بڑا مال۔ اور وہ جب یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے الم یرہ احد، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ بالکل ویسے کہ اگر کسی آدمی کو یہاں پر بٹھا دیں اور کہیں کہ تم پیپر کر لو، اور اس نے کیا کیا، کتابیں کھولیں اور حل کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب باہر نکلے تو اس کو کہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ لو آپ نے کیا کیا تھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سوچا بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جبکہ ہمارے پاس تو پورا ریکارڈ ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں پڑھا نا، مرصاد سے بڑھ کر کوئی لفظ اور ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے اس زمانے کی سی سی ٹی وی کیمرہ ہوں یا ہمارے اس زمانے کی جتنے بھی ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، مرصاد سے تو سارے کم ہی ہوئے نا، سارے اس کے نیچے ہیں۔ تو پھر وہ کس بات پر وہ فخر کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بچہ جو ہے نا وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ابو نہیں جانتے، امی نہیں جانتے، ایسا ہوتا ہے۔
اور جب تھوڑا بڑا بھی ہو جائے تو ہوشیار زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہی سمجھتا ہے. لیکن ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ جتنا بھی جھوٹ بول لو، جتنا بھی دور چلے جاؤ، جتنی بھی باتیں چھپا لو، لیکن ماں باپ سے باتیں نہیں چھپتی. ماں باپ صرف چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے آج اور کیوں چل رہا ہے. ایسا ہے نا، سب اندازہ ہو جاتا ہے. تو ماں باپ تو اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ جس نے پیدا کیا اور جس نے سانس دیا اور جس نے سانس پھونکا اور جس نے رزق دیا اور جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے. تو اس کے سامنے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت سارے یہاں پر مضامین کا ذکر ہوا، اور مزید آگے کہ انسان کی یہاں پر بھی وہی قسم بیان ہو رہی ہے جو پچھلی صورت میں بھی تھا. کافی اس کا موضوع تعلق رکھتا ہے انہی آیات سے. اب ذرا واپس آئیے، میرا خیال میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب لاکھ کی بات تو مکمل ہو گئی. اقسمو، اور یہ واو قسمیہ جو آپ نے بنایا تھا نا، والفجر، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اقسمو کے معنی میں ہے، اور یہاں پر وہ لفظ خود آ گیا، وہی لفظ آ گیا اقسمو. تو اب جب اقسمو آیا ہے نا تو اس کا بھی جواب قسم ہوگا، کیونکہ واو بھی قسمیہ ہے تو اس کو بھی جواب قسم چاہیے. میں قسم اٹھاتا ہوں اس چیز کی، اور کیوں اٹھاتا ہوں تو وہ بھی بات ہوگی، تو جواب قسم اس کو بھی چاہیے ہوگا. تو اقسمو کیا کہیں گے ہم؟ فعل واحد متکلم کا ہے اور مضارع ہے، اور پھر کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ عوامل سے خالی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اور علامت رفع ضمہ ظاہر آخر میں، کیونکہ آخر میں کچھ ملا ہوا نہیں. آنا ضمیر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا فاعل. ضمیر مرفوع متصل فی محل رفع فاعل. اور اس کا جی مستتر ہے وجوباً، جی یہ بھی یاد رکھنا ہے، مستتر ہے یہ وجوباً. اور با حرف جر اور مبنی علی الکسر ہے، اور ھذا اس میں اشارہ ہے اور مبنی علی السکون ہے یہ. اور اب محل کیا ہے اس کا؟ محل جر ہے. اور البلد کیا ہوا؟ مضاف، مشار الیہ ہے. اور یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بدل ہے. ٹھیک ہے نا؟ بلد کیا ہے؟ بدل ہے. یاد ہے نا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب اس میں اشارہ کے بعد اس میں معرفہ آ جائے، الف لام کے ساتھ کوئی لفظ معرفہ آ جائے تو وہ بدل ہوتا ہے. تو یہ ہے بدل، تابع ہے. تابع ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، مجرور ہے. اور علامت جر کیا ہوگا؟ کسرہ ظاہر آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے. اور مبدل منہ وہ کیا ہے؟ ھذا. ھذا کیا ہے؟ مبدل منہ. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوگا بحرف جر کا، اور حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسمو کی. مشار الیہ وہی ہے بالکل. مشار الیہ ہمارے نحو میں کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ ایک معنی ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ھذہ مرواحۃ، یہ مرواحۃ یہ مشار الیہ ہے، لیکن نحو میں اس کا کوئی تعلق نہیں. خبر بن جائے گا، اور یہاں پر مطلب بدل ہے تو یہ ایک ہی ہے اس کا. اگر میں اس کو چینج کر دوں، بدل بنا دوں، ھذہ المرواحۃ، تو تب بھی مشار الیہ تو تب بھی ہے. مطلب یہ کہ مشار الیہ کا اعراب میں کوئی تعلق نہیں. واضح ہے نا؟ کیونکہ نہ تو وہ اعراب میں مرفوعات میں ہے، نہ منصوبات میں، نہ مجرورات میں، نہ وہ توابع میں ہے. واضح ہے؟ بس معنی میں ضرور تعلق ہے، چونکہ وہ معنی سمجھنے کے لیے ہمارے لیے وہ ضروری ہے. بالکل ایسے جی، مشار الیہ بھی کہیں بدل بھی کہیں. نہیں، مضاف نہیں ہے. ہاں میرے منہ سے مضاف نکلا ہے شاید، مضاف نہیں ہے. بلد ھذا مضاف نہیں ہے، اور بلد مضاف الیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں اشارہ کے بعد کیا آتا ہے؟ بدل آتا ہے. جی مشار الیہ بھی ہے اور بدل بھی ہے. میں مشار الیہ عموماً بتاتا اس لیے نہیں ہوں، عادت بھی نہیں ہے، اور میں عموماً عربوں میں دیکھا بھی نہیں.
वो इसलिए कि उसका असल में नाफ से बराह रास्त ग्रामर में कोई ताल्लुक बनता नहीं, लेकिन आप उसको कहें अच्छी बात है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था, इसको बीच में देख लें, वाव हालिया भी हो सकता है और वाव एतराज़िया भी हो सकता है। अंता मुब्तदा है और इसलिए ये महल रफ़ा है, महल रफ़ा है। और ज़मीर की पूरी बात बताएं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुनफसिल मबनी अलल फ़त्ह, मबनी अलल फ़त्ह फ़ी महल रफ़ा मुब्तदा। और हिल्लुन क्या हुआ, उसकी खबर, हिल्लुन खबर मरफू, और अलामत रफ़ा दम्मा ज़ाहिर आखिर में, क्योंकि ये इसमें मुफरद है। बा हर्फ़े जर और हाज़ा इसमें इशारा, और अलबलद फिर से वही बदल हो गया और मुशारुल। तो मुबदल मिन हो अपने बदल से मिलकर मजरूर, और जर हर्फ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा। हिल्लुन के, हिल्लुन चूँकि असल में है हालुन, उसके माना में है, वाज़ेह है ना। हिल्लुन के बराह रास्त मुताल्लिक, चूँकि ये मस्दर है, मस्दर के बराह रास्त मुताल्लिक नहीं होता, जार मजरूर, ये किस माना में है, हालुन, यानी इसमें फ़ाइल के माना में है। मस्दर बाज़ दफ़ा बिल्कुल होता है, लेकिन उसकी कुछ सूरतें हैं, हर दफ़ा नहीं होता, यानी आम सूरतों में नहीं होता। तो वाज़ेह है, यानी क्योंकि बाज़ दफ़ा मस्दर भी नसब देता है, इसमें फ़ाइल भी नसब देता है ना, इसमें मफ़ूल भी बाज़ दफ़ा नसब देता है, और बाज़ दफ़ा मस्दर भी देता है। तो उसकी जब कुछ इस टाइप की सूरत होगी शिबा फ़ेल की, तो फिर वहाँ होगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब ये होगा कि मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, खबरिया, हालिया या मुतरदा, ठीक है, या मुतरदा हो गया, एतराज़िया है। अगर जुल्हाल होगा इसका, चूंकि पूरा जुमला है ना, वाव हालिया में जुल्हाल की उसमें कोई बात भी नहीं। हाँ, उसका मफहूम होता है, मजमून होता है, पिछले जुमले का जो मजमून है ना, जब ये जुमला हम पूरा हाल बनाते हैं तो वहाँ कोई जुल्हाल फ़र्द वाहिद नहीं होता। ये जुमला जब हालिया होता है तो उसका वो मजमून होता है, और मजमून ये है कि इस शहर की कसम, यानी ये शहर जो है ना, इसकी कसम की वजह यही है, इस शहर की कसम की वजह यह है कि आप इस शहर में मुकीम हैं। अच्छा, अब हमने ये जुमला एतराज़िया कर दिया या हालिया बना दिया, तो अब इसका ताल्लुक इसी से है। वालिदुं व वालिदिन, व वालिदिन, और वालिद की कसम, ऐसे है ना। तो किससे इसका जो मातूफ अलैह होगा वो क्या होगा? नहीं, देखें, हम जब मातूफ अलैह जिसको बनाएंगे उसके बीच की इबारत हटाएंगे तो क्या हटा सकते हैं? किसके? हाँ, ये हाजा होगा, ये बे उसके साथ लग जाएगी। उक़सिमु बे वालिदिन, ठीक है ना, उक़सिमु बे वालिदिन, तो ये होगा, हाजा होगा मातूफ अलैह, हाजा, ये वाव हर्फ अतफ है, और इसका मातूफ अलैह क्या बनाएंगे हम? हाजा, हाजा बनाएंगे। जो मातूफ अलैह होगा उसको भी हटा देते हैं हम, और बीच की इबारत तो वैसे हट जाएगी। तो क्या होगा? ला उक़सिमु, ला को छोड़ दें, उक़सिमु बिवालिदिन, उक़सिमु मैं कसम उठाता हूँ वालिद की। समझ में आ गया ना? तो अब क्या हुआ, वालिदिन जो होगा ये होगा मजरूर, क्योंकि ये ताबे है, क्योंकि ये मातूफ है, और अलामत जर कसरा ज़ाहिर है क्योंकि इसमें मुफरद है ये वा, और इसका मातूफ अलैह यही है, इसका मातूफ अलैह, इस वाव का मातूफ अलैह यही, ठीक। यानी मुझे कसम है वालिद की और जो उसने पैदा किया, तो ये इसका मातूफ अलैह यही।
واو حرف عطف اور ما جو ہوگا یہ ہے اسم موصول، اور وہ جو اس نے پیدا کیا، تو یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے اور مبنی علی السکون، اور محلن کیا ہوگا؟ محلن مجرور ہے، کیونکہ معطوف علیہ اس کا مجرور ہے نا. وولد وما، جی وما اور وہ، والدا ہے یہ، جی یہ جملہ والدا صیغہ واحد مذکر غائب ہے یہ، جی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور صیغہ یہ فعل ماضی ہے. میرے خیال میں احمد تھوڑا جلدی نہیں کر رہے آپ ان کو تھوڑا سمجھنے کے لیے. دیکھیں سب کی آواز نکلی ہے، چونکہ آپ اصل میں آپ کو سمجھنا نہیں ہے، سمجھنا ان کو ہے، تو جن کو سمجھنا ہے تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں آپ. اچھا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس سے مراد ولد ہو. ولد کا مطلب یعنی بیٹا، جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم، اچھا یہاں لم یلد یہاں پر فعل ہے ویسے اسم نہیں. بہرحال ولد کا معنی بیٹا، لیکن یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. والدا، وہ جو ولد یعنی یولد ہے، وہ ولم یولد، تو وہ فعل ہے یولد، اسی کا ہی. ولدا یلیدو، ولدا اس نے پیدا کیا، یلیدو اور مجہول ہے یولد، پیدا کیا ہوا، اور ولدہ پیدا ہوا، ولد تو میں پیدا ہوا. حدیث میں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یوم الاثنین کو پیدا، ولد تو یوم الاثنین، میں اس دن پیدا ہوا یعنی پیر کے دن. تو والدہ فعل ماضی ہے اور مبنی کس پر ہے؟ یہ فتح پر ہے، اور اس کے اندر اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ہوا ضمیر ہوگا یقیناً، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل جوازن، اور اس کا یہ لوٹے گی کہاں؟ جی یہ ماں کی طرف ہی لوٹے گی، یعنی وہ جو والدہ اس نے پیدا کیا، وما اور جو اس نے پیدا، نہیں یہ والد ہے، والد کی طرف ہے، یعنی پیدا کس نے کیا؟ والد نے. ایسا ہے نا؟ کس کو؟ جو اس نے پیدا کیا. صحیح، یعنی یہاں پر مفعول کا ذکر نہیں ہے، یہاں مفعول کا ذکر نہیں ہے، لیکن مفعول سے مراد یہی یعنی ماں ہی ہے، وہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد وہی ہے، وہ جو اس نے پیدا کیا. تو مفعول اس کا محذوف ہے. محذوف یہی ہے، یعنی محذوف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے. ذکر کر دیا جاتا ہے نا لفظ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. ویسے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی فعل کا جو فعل متعدی ہو اس کے مفعول کو حذف کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. کتبتو، میں اگر یہ کہوں گا کتبتو تو یقیناً میں یہ لکھوں گا کتبتو درسن، کتبتو کتابن، کتبتو کچھ بھی ہوگا، ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوتا. لیکن فصاحت اور بلاغت میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مفعول کو چھوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں اشارہ کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آپ خود سوچ لیں کہ وہ ہے کیا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کس کو پیدا کیا. اب حضور کو پیدا کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی تو حضرت اسماعیل بھی ہیں اس میں، پھر کیونکہ والد کی بات ہے نا، تو والد میں ہم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس میں حضرت اسماعیل بھی ہو گئے. اور اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کہیں تو پھر پوری اولاد ہو گئی جو اس نے، تو پوری اولاد، اور وہ شاید انبیاء کی پوری جماعت ہو گئی اس میں. تو یہ چیزیں چھوڑ دی گئیں. تو فعل اپنے فاعل اور جو محذوف ہے اس کا مفعول، اس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ ہوگا، کوئی محل نہیں ہوگا اس کا، صلہ ہوگا ماں کا. صحیح، یعنی محذوف نکالیں گے جو اس کے لائق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. مطلب جو اس نے پیدا کیا، وہ پیدا کیا. ابھی تو ہمیں ماں ہی لگ رہا ہے، چونکہ ماں ہی ہمیں نہیں پتا کہ وہ اصل میں کیا ہے، ہم اسے مراد لے سکتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق. تو کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوا تھا؟ صلہ ہوا تھا. اور ما موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا ہوا تھا؟ معطوف ہوا تھا والد پر. اور والد معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر کیا ہوا تھا؟ معطوف ہوا تھا ھذا پر. اور ھذا معطوف علیہ اپنے معطوفات کے ساتھ مل کر مجرور ہوگا بحرف جر کا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوا تھا؟ متعلق ہوا تھا اقسمو کی.
واضح ہے نا یہ بات؟ جی جی جی، اس میں موصول کی طرف تو نہیں، اس کے پچھلے لفظ کی طرف، اس کے پچھلے جاء الذی ضربتہ، ہو ضمیر جو ہے اس سے مراد الذی ہے، آیا وہ، جاء الذی کا اس کا فعل کا اس سے تعلق ہے. تو بہرحال یہ جو اس نے والدا پیدا کیا، کوئی بعید نہیں، خیر کوئی بعید نہیں اس کا یہی ہو، اور جو اس نے پیدا کیا بالکل. یعنی یہ کہہ رہے ہیں احمد، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر ماں، اس کا ہوا ضمیر کا مرجع ماں بنائے نا تو کوئی بعید نہیں ایسا ہی ہو، پیدا کیا، اور وہ جو پیدا کیا، وہ جو ٹھیک ہے نا، وہ جو پیدا کیا، نہیں پیدا ہوا نہیں ہوگا کیونکہ یہ متعدی نہیں، متعدی ہے نا، لازم نہیں. ولیدہ ہوتا نا تو اس کا مطلب ہوتا پیدا ہوا. نہیں اس کو نہیں، ہم مفعول کسی ایسے لفظ کو بنا رہے ہیں جو یہاں پر مناسب ہے، جو اس نے پیدا کیا، اور وہ پیدا کس کو کیا، وہ ہم اس کی بات کر رہے تھے. وہ حضور کو پیدا کیا والد نے، والدہ، اور وہ جو اس نے پیدا کیا. تو بہرحال متعدی ہے تو اس کا ہے، بہرحال ہم اس کا نکالیں یا نہ نکالیں وہ اصل میں ہے، معذوف یقیناً ہوتا ہے. اچھا اب اگلی بات کی طرف آئیے ذرا، اور وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان، لام حرف تاکید اور قد بھی حرف تحقیق، اور دونوں مبنی ہیں، یہ مبنی علی الفتح اور مبنی علی السکون. اور خلقنا ضربنا، تو فعل ماضی مبنی کس پر ہوگا؟ سکون پر ہے. اور نا ضمیر کیا ہوگا؟ مرفوع متصل، فاعل، ٹھیک. اچھا اگر یہ اس میں اور خلقنا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں اس میں منصوب متصل کی، خلقنا اس نے پیدا کیا ہمیں، اس میں، اور خلقنا اس میں یہ فرق ہے. یعنی یہ آپ ہو سکتے ہیں کہیں کنفیوز ہو جائیں. ضربنا ہم نے مارا، ضربا نا، ضربا وہ فعل ماضی ہے، ضربا نا اس نے مارا ہمیں، تو یہاں پر مرفوع متصل چھپی ہوئی ہے. اچھا ہم نے پیدا کیا، نا ضمیر مرفوع متصل فی محل رفع فاعل ہے، اور یہ مبنی علی السکون، اور الانسانہ جو ہے نا یہ ہے مفعول بہ، اس لیے یہ منصوب ہے. اور علامت نصب فتح ظاہر آخر میں ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے. اور اس کے بعد فی حرف جر ہے. اچھا الانسان کو ہم موصوف کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ اس کی یہ جملہ پورا صفت ہے. ہم نے یہی شو فعل نکالا ہے، اور آپ چاہیں تو اس میں ساکنن بھی کہہ سکتے ہیں، اور یعنی وہ انسان جو الساکن، یہ چونکہ ہاں اگر اس کی صفت بنائیں گے تو الساکن ہو جائے گا. اچھا اگر حال بنا دیں تو حال بھی بن سکتا ہے. یہ دیکھیے الساکن وہ انسان جو رہتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے مشقت میں، انسان جو زندگی گزارتا ہے مشقت میں، تو یہ کیا ہوگا؟ انسان موصوف ہوگا اور اس کی صفت ہوگی الساکن. فی حرف جر، اور کبھی دن کیا ہے؟ فی کبد، کبھی دن نہیں، کبد، کعبہ دا، فی کعبہ دن نہیں، یہ اس میں مجرور ہے نا، کعبہ دا تو اس کا فعل ہے. تو علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ظاہر آخر میں، اور جار مجرور مل کر کیا ہوں گے؟ متعلق ہو جائیں گے انسان کی صفت کے، انسان کی صفت کے متعلق ہو جائیں گے. کس کو؟ ہاں اگر حال بنا دیں، وہ انسان کی حالت یہ ہے، جو انسان رہتا ہے وہ انسان رہنے والا مشقت میں، یعنی یہ ذوالحال ہوگا پھر جملہ، یعنی یہ ساکنن کر دیں گے اس کو بس. یعنی اگر ہم اس کو حال بنائیں گے نا تو حال نکرہ ہوتا ہے نا، تو یہ ہوگا خلقنا الانسان ساکنن، ہم نے پیدا کیا انسان کو، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مشقت میں رہتا ہے.
صحیح نا؟ تو یہ بھی بن سکتا ہے. تو جہاں پر بھی ایسی صورت حال ہو یہ دونوں کا احتمال رہتا ہے, حال بنا دیں یا کبھی صفت بھی بنتا ہے جو وہاں پر آپ دیکھ لیں. نہیں, پھر یعیشو کا لفظ نہیں ہوگا, یعنی ہم یعیشو نکال دیں. دیکھیے آپ, ہم اگر یعیشو نکال دیں تو وہ جملہ حالیہ ہو جائے گا اور پھر ساکن کی ضرورت نہیں ہوگی, اور یعیشو کو نکال دیں تو وہ جملہ صفت بھی بن سکتا ہے تو تب بھی ساکن کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی یا ساکن نکالیں یا آپ یعیشو نکالیں گے ایک. اور خلقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اور جار مجرور سے مل کر, جار مجرور کو تو ہم نے اس کے متعلق کیا تھا. یہی فرق ہم نے بتایا تھا کہ اس میں اگر اس کے متعلق کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مشقت میں ہے, مشقت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جواب قسم ہوگا اقسم کا. واضح ہوا؟ اب قسم اپنی جواب قسم سے مل کر, قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ استئنافیہ ہوا. اور یہ خبریہ ہے, خبریہ اس لیے کہ اس کے جواب قسم جو ہے نا, اس کا جو جواب قسم ہے وہ خبر ہے, کیونکہ ہم اس کو جواب قسم کو دیکھتے ہیں کہ وہ خبریہ ہے یا وہ انشائیہ ہے. تو یہ لام کا یہ کہنا تھا کہ یہ رابطہ ہے قسم اور جواب قسم کے درمیان میں. یہ لام برائے تاکید کے کہنے کے بجائے یہ ویسے تاکید ہی کا ہے, لیکن یہ رابطہ ہے قسم اور جواب قسم کا. دونوں تاکید کے ہو جائیں گے. ویسے یہ لام کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ویسے یہ پورا ہی بنے گا, ہاں پورا ہی بن جائے گا, چونکہ یہ بھی تاکید ہے. اور جب فعل ماضی جواب قسم ہو تو اس کے ساتھ لقد آتا ہے, اور مضارع ہو تو پھر وہاں پر لام تاکید کا آتا ہے ثقیلہ کا, اور کبھی اس کے ساتھ فے بھی آتا ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو یہ بات یہاں تک سمجھ میں آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ یہ والا, ہاں اس کے اوپر ہم نے کچھ شروع میں بات کی ہے. زائدہ بنا لیں یہ آسان بات ہے, لیکن اس سے پہلے بعض لوگ زائدہ نہیں بناتے, نافیہ بناتے ہیں, لیکن اس کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے جو محذوف ہے, جس کا تعلق جو باتیں چل رہی تھیں جو کفار کہہ رہے تھے وَإِنَّهُ مجنون, یا پھر وہ جادوگر ہیں, یا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الزامات اور بہتان, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسا نہیں. تو پھر بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آگے بات بڑھائی کہ اقسم بہذا البلد. تو ہاں ایسی بات نہیں, تو اس کو پھر زائدہ نہیں ہوگا, پھر اس کا تفسیر, اس کا جملہ مطلب محذوف ہوگا, اس کا تعلق بنے گا. تو مختلف لوگوں نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں اور بڑی تفصیل ہے اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے, آ جائیں آپ حاضری کے لیے.